कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको बरकतों वाली ज़िंदगी दे, अपनी रहमतों में रखे, आफ़ियत और सलामती नसीब करे, आपकी औलाद की सलामती, आपके ईमान की सलामती, आज़ा की सलामती और शौहर बीवी के दरमियान जो मोहब्बत है उसकी सलामती, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको इस रास्ते का फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। और यहाँ ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इस फितने से मुराद बज़ाते खुद इनका फितना होना नहीं है, बल्कि ये है कि ये फितने का बायस आजमाइश का सबब हो सकते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन और हज़रत हुसैन को आते हुए देखा, रेड मरून कलर के जुब्बे पहने हुए, दोनों गिरते पड़ते चले आ रहे थे। तो आपको लगा गिर जाएंगे। आप उस वक्त सहाबे कराम से मुखातिब थे, आपसे रहा नहीं गया, मेंबर से नीचे उतरे, दोनों बच्चों को गोद में उठाया, फिर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गए और आपने फरमाया अल्लाह ताला ने सच कहा है, औलाद इंसान के लिए फितना होती है। कि मैंने इन्हें देखा तो मैं रह नहीं सका, मुझे लगा गिर जाएंगे, तो मैंने नीचे जाके इन्हें उठा लिया और यहाँ ले आया। यानी जो ब्रेक आई थी उसका सबब बयान किया। औलाद के हवाले से जो बुनियादी बात है जो मैंने आपके सामने रखनी है, क्योंकि हमारा आज का मौजू पेरेंटिंग है, औलाद की तरबियत है, और ये मौजू उसी के लिए अहम हो सकता है जो वाक़तन सीरियस हो, सिंसियर हो, लॉयल हो, जिसकी औलाद से हकीकी मोहब्बत हो, जो औलाद के बारे में ख्वाब देखता हो, जिसको डर हो अपनी औलाद के बारे में, और उस डर की वजह से जो चाहे कि औलाद को अल्लाह की आग से बचा ले। वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से मुझे अपनी औलाद को ऐसा बनाने का मौका मिल जाए जिसकी वजह से मैं भी, मेरी औलाद भी अल्लाह सुब्हानहू तआला की जन्नत में बसाए जाने के काबिल हो जाए। क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचा लो। तो कि हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं और हम उस मौजू पर बात करना चाहते हैं जो हमारी जिंदगी में बेहद अहमियत का हामिल है। तो इस मौजू पर बात करने के हवाले से पहली बात जो आपके सामने रखना चाहती हूँ, मैं और आप अपनी औलाद के मालिक नहीं है। सॉरी उस्ताजा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। बच्ची जी म्यूट हो गई है उस्ताजा, प्लीज चेक करें। ओके ओके, अब आ रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हम बात ये कर रहे थे कि हम में से कोई एक अपने बच्चे का मालिक नहीं है। अगरचे माँ 9 महीने के लिए बच्चे को पेट में रखती है और डिलीवरी के वक्त जिंदगी से ज़्यादा मौत के करीब होती है, 2 साल दूध पिलाती है और उसके बाद उसके जवान होने तक मुसलसल निगहदाश्त करती है, फिर भी वो मालिक नहीं बन जाती। फिर बच्चे का स्टेटस क्या है? यानी रिलेशनशिप तो आप जानते हैं, या ज़ाहिर सबसे करीबी रिलेशनशिप है, लेकिन एक माइंड सेट है ना
تو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچہ دیا ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے. بندے کے پاس وہ بچہ امانت کی صورت میں ہے جس کو واپس لوٹانا ہے. محدود وقت کے لیے بچہ ملا ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ بچہ لے لینا ہے. لمیٹڈ ٹائم ہے، لمیٹڈ اسکوپ ہے. اور آپ دیکھیں ہم میں سے کون چاہتا ہے کسی کو یہ یعنی بچے کو کچھ ہونے لگے تو کبھی کوئی ماں یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتی کہ میرا بچہ اس جہان سے چلا جائے. ماں کی ممتا اجازت ہی نہیں دیتی کہ وہ اپنے بچے کی موت کے بارے میں سوچ سکے. تو آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب تک آپ اپنے بچے کی موت کے بارے میں نہیں سوچیں گے اور اس زندگی کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں نہیں سوچیں گے، پیرنٹنگ نہیں ہو سکتی. آپ کی پیرنٹنگ کا آغاز وہاں سے ہوگا کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اس کا مطلب ہے آگ تو ہے اور اس آگ سے بچانا ہے. تو آپ کہاں سے بچے کی تربیت کا آغاز کریں گے کہ اپنے بچے کے چہرے کو، اپنے بچے کو اس آگ میں گھرا ہوا دیکھیں گے تو جیسے ماں شدت کے ساتھ لپک کے بچے کو بچانے کے لیے بھاگ سکتی ہے، ایک موٹیویشن، یا ایک ماں کو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیا بیتے گی. فیصلہ آباد میں ایک فیملی کے اندر ایسا ہوا کہ شارٹ سرکٹ ہوا اور سب سو رہے تھے، اور ہوا یوں کہ بیڈ روم کے باہر کی طرف میڈ نے کہیں کپڑے پریس کیے اور استری وہیں رکھ کے بھول گئی، اور وہاں کپڑے کو پہلے وہ جلا اور پھر وڈ کو آگ لگی اور پھر آگ کے شعلے بڑھ کے اور کھڑکی گری اور پھر اندر تاروں تک آگ پہنچی. اور خاتون کہتی ہیں کہ مجھے پتہ نہیں چلا، میرا بیٹا عین اس کھڑکی کے ساتھ سو رہا تھا، اور یہ تھا کہ مجھے تب پتہ چلا فالس سیلنگ کی وجہ سے کہ سیلنگ میں نے گرتے ہوئے دیکھی، اور میں نے بس یعنی ہم کہتی ہیں کہ میں سو کے اٹھنے کے لیے بہت زیادہ یعنی مجھے وقت لگتا ہے اٹھتے ہوئے، اور میرے ہسبینڈ میرے سے بھی زیادہ سست ہے. کہتی میں نے جب آگ کے شعلے دیکھے آنکھ کھلتے ہی تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو چیخ کے کہا کہ اس کو پکڑو. تو کہتی میں نے بھی چھلانگ لگائی اور انہوں نے بھی. کہتی کہ مجھے یعنی میرے ہسبینڈ نے بچے کے اوپر خود کو ڈال لیا، یعنی اس کو اپنے نیچے کر کے، اور جب سیلنگ گری اور وہ سارا سلسلہ تو ہسبینڈ کافی زیادہ متاثر ہو گئے آگ سے. کہتے ہیں ہم بچوں کو لے کے بھاگے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں بچی. تو میں اتفاق سے ان کے گھر پہ گئی جب، تو میں نے دیکھا اے سیز جلے ہوئے، اے سیز، فرنیچر، باقی ہر چیز، لوہا تک پگھل چکا تھا. اس قدر بری صورتحال تھی. تو ایک ایک چیز کے بارے میں، بچوں کے جوتے، یونیفارم، ان کی بکس، ان کی ایک ایک چیز، گھر میں رکھی ہوئی جیولری اور منی اور باقی سب، ایوری تھنگ، ہر چیز جل کے راکھ ہو گئی. تو میں جب بھی سوچتی ہوں نا قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، تو مجھے وہ باپ یاد آ جاتا ہے. جس طرح اس نے بچایا تھا نا، اس طرح سے اللہ کی آگ سے بچانے کی ضرورت ہے. تو اگر آپ اللہ کی آگ سے بچانا چاہیں گے نا تو آپ کی روش فرق ہوگی. اس وقت اپنے بچے کے بارے میں آپ کا طرز عمل فرق ہوگا. پھر آپ بیٹھ کر ڈیسیژن نہیں کریں گے، فیصلے نہیں دیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں، یہ ہو گیا چلو کوئی بات نہیں. کیسے کوئی بات نہیں ہے؟ بچہ آگ کی لپٹوں میں ہو تو کوئی بات نہیں. بچہ اللہ کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرفتار ہو جائے، کوئی بات نہیں. تو اس چیز کو ایک تو ذہن میں رکھیے. اور جو دوسری بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہمارا بچہ ہمارے پاس رب کی امانت ہے، تو اس کے لیے میں دلیل کے طور پر سیدہ ام سلیم کا واقعہ مختصراً سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ ان کے شوہر تجارتی سفر پر گئے تو بچہ بیمار تھا. جب واپس آئے تو اسی وقت بچے کا بھی انتقال ہوا تھا.
شوہر کے آنے پہ بچے کو اپنے گھر میں ایک طرف رکھ دیا. چھوٹا بچہ تھا, بچے کو لپیٹ کے رکھ دیا. شوہر آئے, کھانا کھلایا. شوہر نے اچھا وقت گزارنا چاہا, وقت گزار لیا. پھر کہنے لگی ابو طلحہ اگر تمہارے پاس کوئی امانت رکھوائے تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا لوٹا دوں گا. کہنے لگی پھر بچے پر صبر کر جاؤ کہ اللہ کی امانت اس نے لے لی. تو ابو طلحہ کو سمجھ نہ آئے میرے قدموں تلے کی زمین کیوں پھسل رہی ہے. کہنے لگے تم عورت ہو کے چٹان کہ تمہیں اس بات کا کوئی اثر ہی نہیں. تم نے مجھے اس وقت بھی نہیں بتایا جب میں گھر آیا, اس وقت بھی نہیں بتایا جب میں نے کھانا کھایا, اس وقت بھی نہیں بتایا جب میں تمہارے ساتھ وقت گزارا, اور اب تم مجھے کہتی ہو میں صبر کر جاؤں. میں تو اللہ کے رسول کے پاس جاؤں گا اور ان سے یہ کہوں گا کہ میرے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا. صبح ہوئی, رسول اللہ کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ آپ کی رات میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس رات میں ایک اور بچہ دینے کا فیصلہ کر لیا, اور پھر ان کا بچہ ہوا کہ ایک بچہ تو رب نے لے لیا. امانت سمجھی تھی, امانت واپس لوٹا دی. ریلی جو چیز میں کمی فیل کرتی ہوں وہ یہ کہ بچے کو رب کی امانت نہیں سمجھتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی امانت سمجھیں گے تو آپ کی ڈیلنگ فرق ہو جائے گی. اگر آپ اپنے بچے کا مالک سمجھیں گے خود کو تو ڈیلنگ فرق ہو جائے گی. دونوں میں فرق بہت ہے, مائنڈ سیٹ ہے نا. تو اپنے بچے کے بارے میں اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو میں کچھ بچوں کی مثالیں ساتھ ساتھ رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے. میں تاریخ کے اس عظیم بچے کی مثال آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جس کو اس کی ماں کے ساتھ اکیلے صحرا میں چھوڑ دیا گیا تھا. وہ عظیم ماں جس کے پاس صرف ایک پوٹلی میں کھجوریں تھیں اور ایک مشک پانی. آپ امیجن کر سکتے ہیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ صحرا میں کوئی زیرو موجود نہیں تھا, جانور چرند پرند کوئی موجود نہیں تھا, اور وہ زمین سبزہ بھی نہیں اگاتی تھی, نہ پانی, نہ درخت, نہ وحشی جانور, نہ پرندے. ہو کال اپنے آپ کو لمحے بھر کے لیے پیرنٹنگ سیکھنے کے لیے ذرا سیدہ ہاجرہ کے پاس لے جائیے, بلکہ آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر رکھ کر دیکھیے. اگر آپ کو ایسے اکیلے صحرا میں چھوڑ دیا جائے دودھ پیتے بچے کے ساتھ, اور بہت جلد کھجورا بھی ختم ہو جائے, پانی بھی ختم ہو جائے, تو آپ کیا کریں گے؟ پازیٹیو مائنڈ سیٹ ہے. ماں اس بات پہ نالا نہیں ہے کہ میرے شوہر نے مجھے یہاں کیوں چھوڑ دیا. یہ بھی ریالٹی ہے کہ حضرت سارہ کی وجہ سے چھوڑا تھا, کہ پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو ہبہ کر دیا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی غیر محسوس تدبیر ہے نا. اگر حضرت سارہ کے دل میں یہ جذبہ بیدار نہ ہوتا تو پھر بیت اللہ کیسے تعمیر ہوتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو انہوں نے یہ سوال کیا مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہیں, اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. سر جھکا دیا, بوجھل قدموں سے چل رہے تھے, پھر قدم من من بھر کے ہو گئے, لیکن جواب نہیں دیا. پھر سیدہ ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کے حکم سے مجھے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا صرف سر ہلا کے کہ ہاں. تو سیدہ ہاجرہ کو تو یوں لگا جیسے بجلی بھر گئی. ان کی خوشی کی انتہا نہیں تھی کہ ٹھیک ہے, اگر اللہ نے حکم دیا ہے لا یضیعن اللہ ابدا, کہ اللہ پھر ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا. یقین ہے. مدر روڈ کے لیے ایسا یقین چاہیے.
ماں نے تربیت کرنی ہے نا. اور ہمارے لیے نمونہ تو وہی ہستیاں ہیں جنہوں نے ایسی تربیت کی کہ تاریخ کا عظیم بیٹا آج بھی دنیا حیران ہے. اس بچے کے پاس باپ نہیں تھا، اس کی ماں صحرا میں اکیلی چھوڑ دی گئی تھی، اور بچہ پیاس سے بلبلائے اور ماں صفا مروہ کے چکر کاٹے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساری انسانیت کو اس ماں کے پیچھے پیچھے صفا اور مروہ پر چکر کٹوائے. ماں کا اخلاص، تربیت میں ایسا اخلاص تو چاہیے جیسا اخلاص سیدہ ہاجرہ کے پاس تھا، کیونکہ تربیت کچھ خصوصیات کی وجہ سے کرنی ممکن ہوتی ہے. اور ایسی بات نہیں ہے کہ آپ اسے ان اچیویبل ٹارگٹ سمجھیں. جب آپ ایک کام کرنا چاہتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کر لیں. ریلی پیرنٹنگ میں سب سے پہلا کام ہی دعا ہے کہ آپ دعا کریں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. تو حضرت حاجرہ کو دیکھیے کہ انہوں نے جب اپنے بچے کے ساتھ وہاں وقت گزارا، موبائل بھی نہیں تھا، رابطہ بھی کہیں نہیں ہو سکتا تھا، سواری بھی نہیں تھی، کہیں جا بھی نہیں سکتی تھی. کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں حضرت حاجرہ کپڑے کون سے بدلتی ہوں گی؟ کن برتنوں میں کھانا کھاتی تھی؟ کون سے بستر پہ سوتی تھی؟ ریت کا بستر اور پتھر کا تکیہ. کیا بات ہے! اللہ سبحانہ تعالیٰ جن سے محبت کرتے ہیں انہیں کس طرح کے حالات میں رکھتے ہیں. تاریخ ساز عورت ہے، تاریخ ساز ماں ہے. اقبال کہتا ہے وہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نظر کا کمال تھا یا وہاں کوئی اسکول تھا، مکتب تھا؟ کہاں سے انہوں نے ایسا بیٹا بننا سیکھا کہ بیٹے سے باپ کہتا ہے جب وہ بیٹا اکیلے ماں کے ساتھ پل بڑھ کے جوان ہوتا ہے کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں. اور شیطان بھی پاس آتا ہے بیٹے کے کہ ساری زندگی تو جو فرد آپ کے پاس نہیں آیا، آ کے سب سے پہلے تجھے ذبح کرنے کی ہی بات کی ہے. کیا کچھ نہیں کہا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، بیٹے سے کہتے ہیں اور بیٹا کہتا ہے آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے کر ڈالیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. تو یہ صبر کہاں سے سیکھا تھا؟ پیرنٹنگ. ہم گڈ پیرنٹنگ بیڈ پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ ماں کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے. تو ماں صبر سکھانا چاہتی ہے. میں نے ماں کی بات چونکہ مثال ماں کے لیے، ورنہ باپ اور ماں دونوں ہی پیرنٹنگ کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت یہاں خواتین ہیں، بچیاں ہیں، اس لیے انہی کے ریفرنس سے ہم بات کریں گے. تو آپ دیکھیں کہ آپ جو چیز سکھانا چاہتے ہیں پہلے وہ خود بن جائیں. تو سیدہ ہاجرہ صابرہ تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر توکل کرنے والی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو. زبان سے الفاظ کہنے سے کسی کا کردار نہیں بنتا. کیریکٹر بلڈنگ کے لیے صاحب کردار ہونا پڑتا ہے. کوئی صاحب کردار ہو تو صاحب کردار بچے وجود میں آ سکتے ہیں. تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کے صبر سے اسماعیل علیہ السلام کا بے مثال صبر سامنے آیا. اور شیخ الجزائری لکھتے ہیں
ابو بکر جابر الجزائری مسجد نبوی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی طویل زندگی انہیں عطا کی. ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کا انتقال ہوا. آلموسٹ انہیں 90-95 سال کی عمر ملی، جو زیادہ عمر انہوں نے مدینہ میں گزاری اور مسجد نبوی میں دروس دیتے تھے. سیرت پر بہت ہی خوبصورت کتاب لکھی، حاض الحبیب محمد یا محب. سیرت حبیب کے نام سے اس کا ترجمہ شائع ہو چکا، انگلش ٹرانسلیشن بھی موجود ہے اس کا، لیکن اکثر نایاب ہی رہتا ہے. تو بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت حاجرہ کے صبر اور توکل کے بارے میں لکھ کے کہ جڑوں کی خوشبو شاخوں میں آ ہی جایا کرتی ہے، کہ سیدہ حاجرہ جڑ تھی ماں، اور ان کے کردار کی خوشبو صرف اسماعیل علیہ السلام، اور جڑ کے اندر خوشبو ہو تو شاخوں میں خوشبو آ جایا کرتی ہے. اس لیے پہلے اپنی کیریکٹر بلڈنگ کے لیے فوکسڈ ہونا، اور اگر آپ سنجیدہ ہوں تو آپ کے لیے مشکل نہیں. اس کے لیے آپ کو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ رول ماڈلز کی ہے، کیونکہ موٹیویشن چاہیے، پیشن چاہیے. اور پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا. اور کیا بات کریں، یعنی پوری حیات ایسی ہے، بے مثال حیات. لیکن اس میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ سیدہ حاجرہ نے کیا رول پلے کیا اپنے بچے کے لیے. تو میں جب سوچتی ہوں تو مجھے وہ ڈیزرٹ ایک ایسے اسکول کی صورت میں نظر آتا ہے جس میں سنگل ٹیچر ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ استاد بھی ہے، وہ یعنی مربی بھی ہے، اور وہ مرشد بھی ہے، رہنما بھی ہے. وہ کتنی عظیم ماں تھی. وہ اسماعیل علیہ السلام کی ماں بھی تھی اور ہماری ماں بھی. میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، چلیے نسلی طور پر جو خوش ہیں اپنی ماں کے، تو سیدہ حاجرہ کا تحفہ کبھی آپ کے پاس پہنچا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے زمزم پیا ہے؟ تو آپ سب کو تو تحفہ پہنچا ہے. سبحان اللہ. تو آپ سوچیں کہ جب کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنا امپاورڈ کیا سیدہ حاجرہ کو. لگتا تو ایسے بے یار و مددگار، لیکن قبیلہ بنو جرہم اپنا گھر بنوایا. کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں ایک عورت کی بلندیوں کو؟ جہاں وہ اپنے بچے کو بیٹھ کے دودھ پلاتی تھی، جہاں رات کو سوتی تھی، آج وہاں بیت اللہ ہے. حضرت حاجرہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا. ہمیں مقام ابراہیم تو نظر آتا ہے، لیکن مدر ہوڈ کی یادگار ہے بھائی، کیا بات ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ مدر ہوڈ، ایک ماں بننا، ماں کا کام کتنا عظیم کام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی قدردانی کی ہے. تو کیا آپ سیدہ حاجرہ کے نقش قدم پہ چلنا چاہتے ہیں؟ اپنے بچے کو اسماعیل علیہ السلام کی طرح وہ مینرز سکھانا چاہتی ہیں؟ وہ صبر، وہ توکل، وہ اللہ کی رضا پہ راضی ہونا، وہ وعدے کا سچا ہونا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتا تھا. وہ وعدے کا سچا تھا. سبحان اللہ. کبھی آپ سوچیں گے نا تو آپ کا دل چاہے گا اسماعیل علیہ السلام کو آنکھوں سے دیکھ لیں کہ وہ کیسے تھے، جن کی تربیت اتنی عظیم ماں نے کی، جن کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اٹھایا. تو یہ مشکل نہیں ہے. ماں کے پاس کوئی ریسورس نہ ہو، شوہر کا ساتھ نہ ہو، اجنبی جگہ پہ صحرا میں بھی بیٹھ جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، تن کے کپڑے بھی نہ ہو، اس کے پاس کوئی ریسورس نہ ہو، تربیت کر سکتی ہے. اس کے لیے مشکل نہیں ہے. خالی پانی پہ گزارا کر کے بھی تربیت کر سکتی ہے. اس لیے جو خواتین
یعنی یہ سمجھتی ہیں کہ ہمارے فائنینشیل حالات اچھے ہو جائیں تو بچوں کی تربیت زیادہ اچھی ہو جائے گی، یا اسی طرح سے اب ہم اس کرائسس سے نکل جائیں تو ہم کچھ بچوں کی طرف توجہ کر سکیں، اسکولنگ اچھی ہو جائے تو تب یعنی بچوں کی تربیت زیادہ اچھی ہو جائے گی۔ تربیت کا راستہ ایسا نہیں ہے کہ جو انتظار میں ہو کہ فلاں کام ہو تو پھر وہ کام، پھر تربیت کا کام۔ تو یہ تو تھی پہلی بات، آپ امانت سمجھیں تو امانت کے لیے تو انسان اکاؤنٹیبل ہوتا ہے نا۔ کیا آپ کے دل کو یہ یقین آتا ہے کہ حشر کے میدان میں میرے بچوں کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس وقت مجھ سے سوال کرنا ہے، مجھ سے کلام کرنا ہے، تو میرے دائیں طرف بھی وہ اعمال ہوں گے جو میں نے بھیجے ہوں گے، میرے بائیں طرف بھی وہ اعمال ہوں گے جو میں نے بھیجے ہوں گے، میرے آگے آگ ہوگی اور میرے اور اللہ کے بیچ میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا، کوئی اور میری وکالت نہیں کر پائے گا۔ اس وقت میں نے اکیلے اپنے رب کو جواب دینا۔ تو وی آر اکاؤنٹیبل اینڈ وی آر ریسپانسبل۔ اپنی اولاد کے لیے ہم ذمہ دار ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رائی ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو رائی چرواہے کو کہتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو پہلے چرواہا بنایا۔ چرواہا گلہ بانی کرتا ہے، بکریوں کے نگہداشت کرنا، بھیڑوں کے نگہداشت کرنا بہت مشکل کام، کیونکہ بھیڑ چال ہوتی ہے نا، ایک بھیڑ کہیں گئی تو ساری پیچھے چلی گئی۔ تو جو چرواہا ہے وہ یعنی سٹکس لے کے بھیڑوں کو جو ہے وہ ایک طرف کو یعنی جس طرف وہ اسے چلانا چاہتا ہے یا چارہ کھلانا چاہتا ہے، پورے علاقے میں بھی بھیڑیں پھیل جائیں، لیکن چرواہا جو ہے وہ سب کا دھیان رکھتا ہے۔ مدرہوڈ کا کام بھی ایسا ہی ہے، اپنی اولاد کے پیچھے ان کے اوپر نظر رکھنا، ان کے دکھ سکھ میں ان کو کور کرنا، اور پھر انہیں ڈسپلنڈ کرنا، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ کرنا، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سکھانا، ان کے اخلاق کی درستگی کے لیے کوشش کرنا، ان کے معاملات کی درستگی کے لیے کوشش کرنا، یہ سارے ہی کام کرنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہے جو مدرہوڈ میں ریکوائرڈ ہے، بچے کی ایمانی تربیت۔ ایمانی تربیت کے بغیر نہ اخلاق بدلتا ہے، نہ ایموشنل مینجمنٹ ہوتی ہے، جذباتی تربیت بھی نہیں ہوتی، اور جب ایمان سیدھا نہیں ہوتا تو زندگی کبھی سیدھے ٹریک پہ چڑھ نہیں سکتی۔ ایمان کی درستگی ضروری ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ ایمان کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلے تو اپنا عقیدہ، اپنا ایمان درست ہونا ضروری ہے، اور اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کی درستگی کے لیے علم ضروری ہے۔ تو میں آپ کو صرف سجیسٹ کروں گی، باقی تو آپ ڈیسیجن تو آپ خود لیں گے انشاءاللہ، چاہے آپ یہاں بیٹھ کے لرن کریں، آن لائن کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنی توفیق دیں۔ نیچرلی مجالس کا حصار تو اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور انسان کے لیے بہت آسانیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اگر کسی کے لیے مجلس میں ممکن نہ ہو تو کم از کم اتنا ضرور ہے کہ آپ آن لائن بھی بیٹھے سیکھ سکتے ہیں، اپنی اسپیڈ کے لحاظ سے، جتنا اپنے یعنی جتنا کسی کے پاس وقت ہو، جتنا کوئی چل سکتا ہو۔ لیکن ایمانی تربیت کے لیے آپ اسماء و صفات کا علم ضرور حاصل کریں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کا، اس کی صفات کا، کیونکہ اس علم کے ساتھ ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ ہی آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اس ایمان میں دیکھیے، جیسے آپ سب جانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان ہو، یا رسول اللہ پر ایمان ہو، یا فرشتوں پر، کتابوں پر، آخرت کے دن پر، اور تقدیر پر ایمان، ان میں سے ہر ایک کو اچھے طریقے سے سیکھیں اور بار بار ریفریشر کورسز کریں۔ مجھے
جدہ میں گئی تو وہاں مجھے پتا چلا کہ خاتون ہے جس کا نام ہے ناہید اسمیری. ناہید اسمیری اسماء صفات پر بہت زیادہ کمانڈ رکھتی ہیں اور عقیدے پر ایسی بات چیت کرتی ہیں. آپ جب 2 گھنٹے کے سیشن سے اٹھتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کے اندر وہ چیزیں یعنی لگتا تو ایسا ہے کہ صرف ہم سن رہے ہیں، لیکن جب کوئی اٹھتا ہے تو پھر وہ چیزیں اندر تک اتری ہوئی اس کی جڑیں اندر محسوس ہوتی ہیں. مجھے ناہید اسمیری کی مجلس میں جانے کا اتفاق ہوا. میں جب گئی ہوں تو مجھے پتا چلا ریسیپشن پہ 150 ریال، اس دور میں 150 ریال ایک سیشن کی جو ہے پیمنٹ کرنی. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک خاتون اللہ سے اتنی محبت رکھتی ہیں اور انہوں نے یعنی اس کے چارجز کیوں رکھے ہیں. لیکن پھر یعنی کہ اس بات کو انہوں نے واضح کیا لوگوں نے کہ یہاں جتنی اماؤنٹ ہوتی ہے، ریسیپشن پہ کھڑی خاتون کہنے لگی یہ ان جگہوں کے لیے ہم رکھتے ہیں جہاں ابھی تک لوگ اس علم کو حاصل کرنے کے قابل نہیں ہوئے. ہم وہاں کے ایکسپینسز بیئر کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ریئلی جس وقت کوئی سیشن اٹینڈ کر لیتا ہے تو وہ کہتا ہے اور بھی کچھ لے لیتے ہیں، لیکن شکر اللہ کا کہ اس نے اس خاتون نے ہمیں یہ سب کچھ سکھا دیا. تو عقیدے کے بارے میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ اس کے بارے میں کنٹینیوس آپ کو اپنے علم کو تر و تازہ کرنے کی ضرورت رہتی ہے. کیونکہ آپ جہاں سے یعنی جیسے وہ آج کل جو گیمز لوگ کھیلتے ہیں اس میں آپ بھی جانتے ہی ہوں گے، جیسے کینڈی کرش ہے، فلاں گیم ہے فلاں، تو اس کی چاکلیٹیں بنتی ہیں نا. تو یہ جو اندر عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے نا تو کئی چاکلیٹیں بنتی رہتی ہیں، پھر سمجھ نہیں آتی کہ راستہ کہاں سے بنے. تو بات یہ ہے کہ آپ جو بھی علم حاصل کریں اس کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے ایمان کو درست کریں گے. سب سے زیادہ فائدہ آپ کو تب ہوگا جب آپ اپنے بچوں کو وہ چیز سکھائیں گے تو آپ فیل کرو گے کہ آپ بار بار نہیں بھی سیکھ رہے نا تو وہ چیزیں آپ کی زبان سے ادا ہوتے 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 آپ خود ایسی جگہ پر پہنچ گئے ہیں بار بار اس کا تذکرہ کر کے کہ آپ کے اندر تک وہ چیزیں جم گئی ہیں. جمانے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، بچوں کی تربیت میں یہ والی بات ذہن میں رکھیے گا، الفاظ کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی بہت زیادہ ڈائریکشنل ہو جائے، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، تو بچے بھاگ جاتے ہیں. کوئی بچہ یہ نہیں چاہتا کہ ہر وقت انہیں کوئی یعنی اس طرح سے، میں یہ تو نہیں کہتی اسپون فیڈنگ تو بڑا سادہ سا معاملہ ہے نا. بچے پریشرائزڈ ہو جاتے ہیں اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی ہمارے یوں پیچھے لگا ہوا ہو کہ ہر وقت ہم سے کو مطالبہ کریں. اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں بچوں کے ساتھ، یعنی اس طرح سے بات چیت کریں. کوئی کلاس تو ہوتی نہیں بچوں کے ساتھ. بچوں کے ساتھ جو بات چیت ہونی ہے، کبھی کھانے کے لیے بیٹھے تب بات چیت ہو گئی، بیڈ ٹائم پہ اسٹوری ٹائم ہو جاتا ہے، کبھی بچے اپنی کسی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں جب آپس میں ریئل لائف کی بہت ساری باتیں ہو رہی ہوں، فلاں جگہ گئے، یہ ہوا، روٹین کی باتیں. انہی روٹین کی باتوں میں آپ جب طے کر کے بیٹھے تو کتنی چیزیں ہیں جو بچوں تک پہنچائی جا سکتی. ایمانی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا طریقہ کار کتنا خوبصورت ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا سب سے پہلے اس کی زبان اللہ کے نام سے کھلوائی جائے. اور جب ماں تربیت کرنا چاہتی ہے تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ، اختتام پر الحمدللہ، کسی چیز کا ارادہ کرے انشاءاللہ، ماشاءاللہ، انا للہ، سبحان اللہ. اب یہ سادہ سادہ سی باتیں ہیں، السلام علیکم، یہ شاعر ہے نا جس سے مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہے، لیکن شعوری طور پر سکھائیے. اور بچے کو ابتدا میں تو صرف اسے آپ یعنی صرف اس کا عادی کریں گے، لیکن جب وہ یعنی تھوڑا تھوڑا سمجھنے کے قابل ہو، اور یہ کوئی بڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، بالکل ابتدا میں آپ ساتھ ساتھ سمجھاتے رہیں تو اس کے اندر وہ بات اتر جاتی ہے اور بچہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے الحمدللہ. تو بچے جو ہے نا
کاپی ہیڈ ہوتے ہیں، کاپی کرتے ہیں. آپ جیسے بولتے ہیں وہ بھی بولتے ہیں، بہت چھوٹے جب بچے ہوتے ہیں. لیکن جب بچے بڑے ہو جائیں تو بڑے بچوں کے ساتھ تو آپ یعنی باتیں کرو گے نا، جیسے واقعات کے توسط سے اور ایکسپیرینس سے، ایکسپریشن سے، اپنی فیلنگ سے، کسی اور کی فیلنگ سے، اور اس طرح سے سکھانا بچوں کو آسان ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو بچوں کی ایمانی تربیت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسماء کے حوالے سے، اس کی صفات کے حوالے سے بات کرنا سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے. جب کبھی آپ سبحان اللہ کہیں تو کوئی آپ کو روکے گا نہیں کہ آپ سبحان اللہ کیوں کہہ رہے ہو، یا اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے ہو. کیونکہ اس سے کسی کو نارملی اختلاف پیدا نہیں ہوتا، الا یہ کہ کوئی بہت ہی کسی کا حال خراب ہو جائے، ورنہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام کتنی بار کان میں پڑتا ہے. پھر اسی طرح سے اذان ہوتی ہے تو اذان کے ساتھ جواب دینا، اسی طرح سے بچوں کو نمازوں کے لیے ساتھ لے کے، یعنی چاہے نماز پہ انہیں ساتھ رکھنا، بچوں کو وضو سکھانا، پھر اسی طرح سے نمازوں کے لیے ساتھ رکھنا، پھر اسی طرح سے یعنی جتنے بنیادی اوصاف ہیں، جیسے مہمانوں کی عزت کرنا، تو مہمانوں کی رسپیکٹ کیسے کرنی ہے، ان کی کیئر کیسے کرنی ہے. اسی طرح سے یعنی موڈسٹی ہے، بچوں کو سکھانا ہے، اچھا اخلاق سکھانا ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ اگر آپ بچوں کے نیچر پر غور کریں نا، تو بچے ابھی اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ پیمپر لگاتا بچہ جو ہے نا، وہ یعنی آپ سے یہ مطالبہ کرنے لگ جائے گا کہ اب آپ مجھے واش نہ کریں، اب آپ چھوڑ دیں. یعنی بچے کو عجیب لگنے لگتا ہے کہ مجھے کوئی اور واش کرے. ایک سٹیج پہ آ کے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو انہیں اچھا نہیں فیل ہوتا، انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ انہیں کسی کے سامنے اوپن کیا جائے. تو یہ سب چیزیں جو ہے بچے کی حیا کو انڈیکیٹ کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھنا ہوتا ہے، کیونکہ فطری طور پر تو بچے کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، اور جب ارد گرد والے اس کا خیال نہیں رکھتے تو وہ چیزیں نکل جاتی ہیں. اسی طرح سے جیسے بچے کی یعنی آپ اخلاقی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو بچے کو سچ بولنا سکھانا اور جھوٹ سے بچانا، یہ سب سے بنیادی بات ہے. امانت سکھانا بچے کو، خیانت سے بچانا، پرومس کیپنگ، یہ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے آپ لوگ ٹائم کانشیس ہیں الحمدللہ، اور وقت کی پابندی کا لحاظ رکھتے ہیں. اس کا مطلب ہے وقت کے بارے میں آپ کے مائنڈ میں ہے کہ یہ ہمارے درمیان کمٹمنٹ ہے کہ اچھا یہ ٹائم ہے جس کو فالو کرنا ہے. تو اگر آپ اسی چیز کو اپنے ملک کے اندر دیکھیں تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ لوگ اس طرح سے ٹائم کانشیس ہوں. کچھ لوگ ٹائم کانشیس ہوتے ہیں لیکن زیادہ تعداد ایسی ہے جو ٹائم کانشیس نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے سب سیکھ گئے ہیں کہ وقت کی پابندی کرنی ہے، آپ نے ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ ہزاروں قطار بھی رو رہا ہو، لیکن بچہ چھوٹا ہے تو آپ بچے کو گود میں نہیں اٹھا کے گاڑی میں سفر کر سکتے. اصول ہے نا جن کی پابندی کرنی پڑتی ہے، تو لوگ سیکھ جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے پیرنٹنگ بھی جو ہے نا، یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کے لیے یعنی آپ محض الفاظ پڑھ لیں تو پیرنٹنگ آ جائے. پیرنٹنگ میں سب سے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو کسی کی تربیت میں رہتے ہیں، وہاں سے تربیت کرنی سیکھ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی امی نے، آپ کے بڑوں نے کیسے کوئی چیز سکھائی تھی. آخر وہ بھی تو بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں. میں چھوٹی چھوٹی اگزامپلس آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گی. اس کو تو آپ ایکسپیرینس بھی کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ نماز کے لیے جاتے ہیں تو بچہ بھی چلا جاتا ہے، آپ رکوع کرتے ہیں وہ بھی کر لیتا ہے، آپ سجدہ کرتے ہیں تو وہ بھی سیدھا لیٹ جاتا ہے جب چھوٹا ہوتا ہے. پھر آہستہ آہستہ اس کا شوق مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے. شوق اس لیے مدھم پڑتا ہے کہ آپ اس کو آگے نہیں بڑھاتے، اپریشیٹ نہیں کرتے. آپ سمجھتے ابھی اس کا کام نہیں ہے، ابھی بعد میں آئے گا. شیطان اپنا کام کر جاتا ہے، اتنی دیر میں بچہ نماز سے بھاگ جاتا ہے. پھر اس کو یہ سجدے اور یہ ساری چیزیں اس طرح اچھی نہیں لگتی کیونکہ آپ نے وقت پر فائدہ نہیں اٹھایا. تو نماز کی محبت ہے،
اور اسی طرح سے جیسے حج کا معاملہ ہے یا روزوں کا معاملہ ہے یا زکوٰۃ صدقات کا معاملہ ہے، تو بچے کے ہاتھ سے آپ کسی کو یعنی اماؤنٹ دلوا کے دیکھیے، کھانا تقسیم کروا کے دیکھیے، بچے بھاگ بھاگ کے ان چیزوں کو لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ۔ اور اسی طرح سے روزے کے لیے اگر آپ بچوں کو ساتھ جگانا شروع کرتے ہیں تو سحری کا ٹائم ان کے لیے بہت خوشی کا ٹائم بن جاتا ہے، اور افطار میں تو بچے سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے، یہ فیسٹیول تو سارا سال چلنا چاہیے، افطار کا وقت اتنا ان کے لیے خوشگوار ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ ٹرینڈ کرتے ہیں اپنے ساتھ بٹھا کے، انہیں ساتھ رکھ کے، اور تھوڑا ان کے لیے ان کی پسندیدہ چیزیں بھی ساتھ ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انہیں پتہ لگتا ہے رمضان اسپیشل ہے، اور یہ روزہ بڑا کو اچھا عمل ہے جس کے بعد بڑا ریوارڈ ملتا ہے، سب لوگ خوش ہوتے ہیں، اچھے طریقے سے بیٹھتے ہیں، باہم کوئی خطرناک بات بھی نہیں ہوتی کیونکہ سب کا دھیان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتا ہے، چاہتے نہ چاہتے ہوئے۔ اور پھر اسی طرح سے حج ایکٹیویٹی، میں نے دیکھا ہے کہ حج ایکٹیویٹی میں اگر آپ بچوں کو ڈالیں، بچے انتہائی خوش ہوتے ہیں حج ایکٹیویٹی سے۔ بچے کو کبھی احرام پہنا کے دیکھیں، کھلے نہیں سماتے، چھوٹے سے بچے کو بھی احرام پہنا دیں، ان کے لیے ایکٹیویٹیز پلان کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہے کہ اگر آپ بچوں کو یعنی بیت اللہ کے گرد چکر لگانے کے عمل کو سکھائیں، اس قدر بچوں کے اندر خوشی آتی ہے کہ ہم بیت اللہ کے گرد گویا گھوم رہے ہیں، یا صفا مروہ پہ صحیح کر رہے ہیں، یا اسی طرح سے جمرات کی رمی کر رہے ہیں۔ رمی کرتے ہوئے کبھی چھوٹے سے چھوٹے بچے کو دیکھیں، بہت شوق ہوتا ہے چھوٹے بچوں کو پتھر مارنے کا، اور پتھر مار کے پھر اس کو کانسیپٹ دے تو بچہ بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ پیرنٹنگ کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں، اکیلے نہیں ہوتی جب تک آپ کسی گروپ کو جوائن نہیں کرتے، لائک مائنڈیڈ لوگوں کا گروپ۔ ضروری نہیں کہ آپ کسی ادارے کے اندر ہی آئیں، اگر آپ کا فرینڈز کا گروپ ہے، مشکل ہے کہ فرینڈز ایسے لیول تک چلے جائیں، لیکن ایسی فرینڈز ہو سکتی ہیں، تو اچھے لوگوں کے ساتھ دوستی کرنا، اکٹھے بچوں کو ریز کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کبھی ایسے جیسے المیزان ہے، جب آپ ایسے اداروں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ لے جا کے بچوں کی ٹریننگ کے لیے ان کے ساتھ پہنچتے ہیں، تو بچوں کا یعنی ذہن کسی اور لیول تک پہنچ جاتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ اور طرح سے سیکھنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تربیت کے حوالے سے ٹرائیوکا بنتا ہے، یعنی ایک تو خاندان فیملی جیسے تربیت کرتی ہے، دوسرے اسکول ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن ہے، یا جیسے یعنی ہمارے جنرل ادارے تو نہیں کرتے لیکن اسلامک ایجوکیشن کے ادارے جیسے یعنی ایجوکیٹ کرتے ہیں، اور تیسرے سوسائٹی، پیئر گروپ، نیبرز، باقی لوگ جہاں پہ بچہ موو کرتا ہے۔ تو اگر ماں اکیلے ہی تربیت کرنا چاہیے، یا ماں باپ کہیں کہ ہم خود ہی کر لیں گے، تو زیادہ دن نہیں گزریں گے جب بچہ آپ سے بھاگ جائے گا۔ اکیلے نہیں کر سکتے، لائک مائنڈ لوگوں کے ساتھ رہیں، لائک مائنڈیڈ، اور پھر آپ ان کے ساتھ ڈسکشن بھی کریں، ماؤں سے دوستی ہو، بچے اسی طرح سے اکٹھے یعنی آگے بڑھ رہے ہوں، ان کے لیے سب لوگ مل کے کام کرنے والے ہوں، تو بہت زیادہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مسجد یا اسلامک انسٹیٹیوٹ، اسلامک سینٹرز، جہاں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ موقع دے، آپ کسی بھی جگہ پہ ہو سکتے ہیں، تو وہاں پر یعنی اس کو ایک اجتماعی ایفرٹ کے ساتھ آگے لے کے چلیں، اور اپنے بچوں کے دوستوں کے لیے دعا کریں۔ دعا کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ یہ ایک ایسا انسان ہے جو محنت کر کر کے بھی ایسے جگہ پر پہنچا ہے جہاں اسے پتہ چلتا ہے میرے بس میں نہیں ہے، یا اللہ میرے اولاد کی اصلاح کر دے، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، میں نے جتنی خطائیں کی، میرے سے غلطیاں ہو گئیں، میں آپ سے توبہ کرتی ہوں، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو اسلام لانے والوں میں سے، میرے پہ رحم فرما دے۔ تو یہ یعنی
اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنا بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح سے اولاد کے حوالے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں میں دعا کرنے کے لیے کہا. جیسے بیٹی ہے تو اللہم اہدیہا، آپ ایسا کہہ سکتے اللہم اہدی، بچی کا نام لے. اگر بیٹے کے لیے دعا کرنی ہے تو بیٹے کا نام لے، اللہم اہدی ابراہیم، اللہم اہدی عریج یا آلہ، یا جو بھی بچے کا نام، بچی کا نام. تو سجدے کی دعا رائے گا نہیں جاتی. سجدے میں دعا کر کے دیکھیں، آپ دعائیں کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہو. بھلے سے آپ کتنی اچھی ٹریننگ کر رہے ہو پھر بھی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور کام تو وہی کرنے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے لیے آپ نے ڈائریکٹلی آرڈر نہیں کرنا اور سزائیں نہیں سنانی اور بچے کو ڈرانا نہیں ہے. بچے کو ڈرا کے اسے ٹیررائز کر کے نماز پڑھنے کے لیے تیار کرنا، بچے کو نماز سے بھگانا ہے ان دا لانگ رن. بچے کو لاجیکلی کنونس کریں. تو ظاہر لاجیکلی تو آپ تبھی کنونس کریں گے جب خود کنونس ہوں گے. اور اگر آپ کے گھر میں دادا دادی بچے کے یا بزرگ موجود ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ انہیں رشتے سکھانے میں کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ آپ جیسے بزرگوں سے خود محبت کریں گے آپ کے بچے بھی آپ سے محبت کرنے سیکھیں گے. انہیں پتہ چلے گا کہ اپنے سے بڑوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں. اور جیسے دادا دادی یعنی بڑے لوگ پھر زیادہ شفقت سے پیش آتے ہیں، تو بچے کا ساتھ نہیں چھوڑنا. یعنی جب آپ یہ بچے کہیں جانا چاہتے ہیں، جیسے کتنی بچیاں ہیں بچے ہیں جو نائٹ آؤٹ چاہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت دیں، فرینڈس کے ساتھ رات گزارنے کی اجازت دیں، تو تنہا نہیں چھوڑنا. جہاں بچہ جائے خود ساتھ جانا ضروری ہے. بچوں کو کمپنی دیں. بچوں کے لیے انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کہ وہ یعنی ابتدا میں تو انہیں پروٹیکشن فیل ہوتی ہے، آہستہ آہستہ دوست ہی بولنگ کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ کی امی تو آپ کو چھوڑتی ہی نہیں، اور آپ کی امی کے ہوتے ہوئے تو ہم انجوائے ہی نہیں کر سکتے، اور اسی طرح کی بہت ساری باتیں. تو امپوز بھی نہ کریں اپنے آپ کو. اتنی بات بچے کے ذہن میں اگر بٹھا دیتے، چھوٹے بچے کے ذہن میں، کہ آپ لوگ اپنے الگ کھیلنا اور ہم اپنی الگ باتیں کریں گے، تو انہیں بھی پتا ہوگا کہ ٹھیک ہے، ماؤں کی بھی کمپنی ہے اور ہماری بھی کمپنی. اور اس طرح سے یعنی ایون مسجد میں کوئی تجوید سیکھنے کے لیے جاتا ہے یا کسی اسلامک سینٹر میں، تو خود ساتھ ضرور جائیں. جب آپ خود جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا بچے کیا سیکھ رہے ہیں، آپ کو خود بھی سیکھنے کا موقع ملے گا، اور لائک مائنڈیڈ لوگوں کے ساتھ دوستیاں ہوں گی تو آپ کے مسائل ایک جیسے ہوں گے اور ان کا سولوشن بھی آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. تو سکھانے والی 6 بنیادی چیزیں جن کو آپ نے سکھانا ہے ایک ایمانی تربیت کے لیے. اور اس کے لیے اپنی نوٹ بکس بنائیں، اپنے ٹاسک جو ہے وہ ڈیفائن کر لیں چھوٹے چھوٹے. آپ لوگ چاہیں گے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہم شیئر کر لیں مٹیریلز آپ کے ساتھ، کہ آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے چیک لسٹ جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایج گروپ کے لحاظ سے اسے فل کرتے جائیں. تو اس میں یہ کہ ان کی ایمانی تربیت کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، اسی طرح سے اخلاقی تربیت کے لیے، ان کی عبادات کی بہتری کے لیے، اسی طرح سے ان کے معاملات کی بہتری کے لیے، پھر ان کی جذباتی تربیت کے لیے. یہ بڑا اہم معاملہ ہے جذباتی تربیت کا بھی، کیونکہ ہر بچہ اس کو خوف بھی لاحق ہوتا ہے، اس کو غم بھی لاحق ہوتا ہے، اس کو یعنی نا امیدی بھی ہوتی ہے، ہوپلیس بھی ہوتا ہے. اور یعقوب علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا چاہیے. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی اگزامپل ہمارے سامنے رکھی ہے لقمان حکیم کی، کہ اس نے اپنے بیٹے کی تربیت کیسے کی تھی. مجھے یہ طریقہ تربیت انتہائی پسند ہے اور بہت نفع دیتا ہے. یا بنی، اے میرے چھوٹے بیٹے، ان تکو مثقال حبۃ من خردل او تکن فی صخرۃ او فی السماوات
او فی الارض فتکن فی صخرۃ. اچھا اب یہ جو ہے نا بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اے میرے چھوٹے بیٹے، اگر کوئی رائی کے دانے کے برابر ذرہ کسی چٹان کے نیچے ہو، آسمانوں میں ہو یا زمین میں، اللہ اسے لے آئے گا. عقیدہ سکھانے کے لیے کتنی بیسک چیز ہے کہ بچے کے ساتھ یوں بیٹھ کے باتیں کریں کہ اللہ سے ایک ذرہ برابر چیز چھپی بھی نہیں. ہمارا کوئی عمل ہمارے رب سے نہیں چھپ سکتا. ہمارے تمام اعمال اس کے سامنے کھلے ہوئے اور اس نے حساب لینا ہے. اور میں وہ بات بھی ضرور آپ سے کہنا چاہوں گی، جیسے نماز کے بارے میں اتنی سادگی سے ایک شخص نے اپنا قصہ بیان کیا کہ میری ماں نے جب مجھے نماز سکھائی اور میں جب سیکھ گیا تو میری امی نے مجھے کہا کہ دیکھو بیٹا، پہلے روز میں تیری نماز سنا کرتی تھی، تو اب نا نماز تو تجھے آ گئی ہے، لیکن آج کے بعد میرا بیٹا یہ جو نماز تم نے سیکھی ہے نا، اب تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنانی ہے. اور چھوٹا بچہ ہے، اس کو بہت ساری باتیں سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ماں یہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ جو باتیں آپ نے سیکھی ہیں نا، آپ نے جہاں جہاں میں نے تجھے سکھایا یہ سناتے رہنا. کہتے ہیں میں نے اسے ایسا پلو سے باندھا، میں آج بوڑھا ہو گیا ہوں لیکن مجھے ماں کی بات نہیں بھولتی کہ میں نے اپنے رب کو سنانا ہے. تو اب دیکھیے سادگی کے ساتھ نماز کے حوالے سے ماں نے ایسی بات کر دی کہ بچے کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ والی باتیں میں نے اللہ تعالیٰ سے کہنی، اور سچ کہنی تو اپنے رب سے ہی ہوتی ہے نا. تو اسی طرح سے یعنی جو لوگ بھی اچھی تربیت کرتے ہیں ان کی سٹوری سننا، ان کی سٹوری سنانا، یہ چیزیں نفع دیتی ہیں. لیکن جذباتی تربیت کے لیے خصوصی طور پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بچے کو یہ سکھانا بہت ضروری ہے کہ ہیپی فیس ہے نا تو سب کو اچھا لگتا ہے، اور اس کے لیے لفظوں سے تھوڑے سکھانا. بہت چھوٹا بچہ ہے، اگر اس کو ہیپی ہونے کا مفہوم سکھا دیں، کچھ شکل بتائیں، آپ ہنس کے دکھائیں کہ ہیپی کیسا ہوتا ہے، تو چھوٹے چھوٹے بچے بالکل یعنی چند مہینے کے بچے بھی سیکھ جاتے ہیں. سال سوا سال کا بچہ جو ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ہیپی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے سیڈ ہونے کا مطلب، پھر اسی طرح سے اینگری ہونے کا مطلب آپ اتنے چھوٹے بچے سے بھی ابتدا کر سکتے ہیں. لیکن ایوری ٹائم جس وقت وہ ہیپی ہو اس کو ریوارڈ دیں، اپریشیٹ کریں، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز ہے جسے سب پسند کرتے ہیں. اور جب اس کے سیڈ ہونے پہ یا اس کے اینگری ہونے پہ آپ اچھے جیسچر نہ دیں تو بچے کو بھی سمجھ آ جاتی کہ یہ کرنے والا کو کام نہیں ہے، اس کو چھوڑنا ہی پڑے گا. تو یہ تو چھوٹے بچوں کی بات ہے، لیکن بڑے بچے بھی ہوں تو تب بھی یہ بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ یہ آپ کی اپنی ذات ہو یا آپ کے بچے کی ذات ہو، ہر ایک کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ جس وقت انسان جذباتی طور پر ڈس بیلنس ہوتا ہے نا، تو ایمان کی بات ہے، عبادت کی بات ہے، اخلاق سب کچھ ہمیشہ دھل جاتی. ایک سیلاب جذبات کا سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے، کوئی بھی نہیں انسان کے پاس بچتا. انسان غمزدہ ہو، جیسے کسی کی ڈیتھ کے موقع پہ کوئی نقصان ہو جائے اس موقع پہ، یا انسان خوف زدہ ہو، یا انسان غصے میں ہو، ہر حالت میں انسان یعنی جتنا انسان نے نفع کمایا ہوتا ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ریلیشن کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی وجہ سے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. ایک بار کا جو سٹریس ہے وہ سب کچھ الٹ کے رکھ دیتا ہے. اسے سب سے زیادہ جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہی ایموشنل مینجمنٹ ہے. ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام کریں، جذباتی طور پر خود بھی اسٹرانگ بنیں اور اپنے بچوں کو بھی اسٹرانگ بنانے کی کوشش کریں. بچوں کی ایمانی تربیت جس میں عبادات بھی آ جاتی ہیں، ان کی اخلاقی تربیت، ان کی جنسی تربیت،
ان کی جذباتی تربیت، ان کی معاشرتی اور معاشی تربیت ہر اعتبار سے. اب یہ کوئی ایک لیکچر میں سمٹنے والی چیز نہیں ہے. آپ اس کے لیے چاہیں تو النور کا LMS ہے، وہاں پہ پیرنٹنگ کی آپ کو کورسز مل جائیں گے، فری کورسز ہیں. 40 to 45 منٹ کا ایک کورس ہے، ایک سیشن ہے، اور 12 سیشنز پہ مشتمل کورس ہے. پھر اگلا سٹیپ ہے، اگلے لیول کے جو بچے ٹین ایجرز کے لیے الگ ہے. پریگننسی کے دوران کیا کرنا چاہیے اس کے لیے الگ ہے. تو آپ اپنے کام کرتے ہوئے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، کہیں ادھر ادھر آتے جاتے ہوئے اس طرح کی چیزیں سننے لگ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بڑا نفع ہوگا. تو آج کے لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ بنانے کی ضرورت ہے کہ میرا بچہ میرے پاس میرے رب کی امانت ہے. دوسری بات یہ کہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے نہیں دیا، میرے پاس اس کا وقت محدود ہے، اور مجھے اسے صالح انسان بنانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے پیش کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی توقع رکھنی ہے. اور بچے کے اوپر کبھی بھی آپ نے یہ چیز امپوز نہیں کرنی کہ میں نے تمہارے لیے یہ کیا، میں نے تمہارے لیے یہ کیا. بچہ جو ہے اس بات سے اتنا دکھ محسوس کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کاش مجھے میرے ماں باپ نے پیدا ہی نہ کیا ہوتا، کہ میرے پہ اتنے احسان جتلاتے ہیں کہ ہم نے کب کہا تھا کہ ہمیں وجود میں لے کے آؤ. تو یعنی بچوں کے اوپر احسان نہیں جتلانا، اور ارادہ کرنا ہے کہ پیرنٹنگ کے جتنے سٹیپس ہیں اس کو ترتیب سے ضرور سیکھنا ہے. اور یہ کہ جب آپ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بات آگے بڑھے گی. اور پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہر دن ایک نیا چیلنج ہوگا کہ یہ ساری زندگی کا کام ہے. اس لیے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ بچیوں کو، خواتین کو اپنی زندگی اس علم کے لیے ضرور لگانی چاہیے. اور ریئلی یہی تو دین ہے، دین سیکھیں اور دین سکھائیں. اپنے عمل سے انفارملی بچوں کے اندر وہ بیج بونے سے، موقع کی مناسبت سے ڈیسیژن کرنا سکھائیں، کس طرح سے ہر موقع پہ رب کی طرف رخ کرنا. انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے اپنے بچے کا رخ اگر اپنے رب کی طرف موڑ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بچے کا رخ ہمیشہ اپنی طرف کیے رکھے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اچھے ارادے کرنے کی توفیق دے، اور بچے کو امانت سمجھ کے اس کی تربیت کرنے کی توفیق دے، اور صالح انسان بنانے کا خواب پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. کوئسچنس، آپ کا کوئی سوال، کوئی بات جو آپ شیئر کرنا چاہیں، کوئی کوئسچن کرنا چاہیں؟ جی جی بیٹا. وعلیکم السلام. اگر مجھے کچھ پڑھ دے تو آسانی ہو جائے گی. تو یہ کہ میں واقعی اپنے بچے کے اوپر بہت احسان کرتی ہوں، اس کو جتاتی ہوں، جتاتی ہوں کہ میں نے تیرے لیے یہ کیا وہ کیا. بات یہ کہ میرے لائف پارٹنر جو خاوند تھے وہ فوت ہو گئے نا، تو میں اکیلی رہ گئی، تو اس لیے بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے. تو میں اس کو بہت کہتی تھی یہ باتیں نا. تو آج میں نے یہ سنا ہے واقعی کہ مجھے اب میں دوبارہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو یہ انشاءاللہ. آپ انسان سیکھتا ہے، ہر روز ہی انسان سیکھتا جی ہے. بالکل. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا لگا. جی جی فریہ لرننگ آپ چیک کر لیں. جی یہ کہہ رہی کہ ہم کس طرح سے مینج کریں اپنے ایموشنز کو، اور اپنی فیملی سے کس طرح سے ڈیل کریں جو عورتوں کو جج کرنے کے لیے بہت کوئک ہوتی ہیں، خاص طور پر جب ایک کپل کبھی بچے لینا نہیں چاہتا لیکن لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اسیوم کرتے ہیں کہ عورت کی غلطی ہے، وہ بچہ لینا نہیں چاہتی. اور اگر ایک کپل جو ہے وہ بچے اس کو نہیں ہوتے تو
کیونکہ ان کی وہ لینا نہیں چاہتی کیونکہ ان کی شادی کی سالڈ فاؤنڈیشن نہیں ہے اور ہسبینڈ جو ہے وہ ابھی پرووائڈ نہیں کر سکتا. تو مجھے پتا ہے کہ رزق اللہ کی طرف سے آتا ہے اور آدمی جو ہے اس کو بھی کام کرنا پڑتا ہے پرووائڈ کرنے کے لیے. تو یہ ان کا پہلا سوال ہے کہ اس کے لیے وہ پھر کیا کریں, کیوں سوسائٹی ایسا کرتی ہے عورتوں کے ساتھ. 2-3 باتیں جو ہے نا اس میں ایڈریس کرنے والی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر مرد کی استطاعت نہیں تھی تو اس کو شادی نہیں کرنی چاہیے. تو اگر مرد نے استطاعت نہ رکھنے کے باوجود شادی کر لی اور شادی چل رہی ہے تو اسے رزق کے معاملے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد کرنا چاہیے اور بچے کے بارے میں خود ڈیسیژن نہیں کرنے چاہیے. یہ بندے کا ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہونا چاہیے, کیونکہ جس نے رزق دینا ہے فیصلہ اسی کو کرنا چاہیے. اولاد دینے والا رزق بھی دے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نحن نرزقکم, کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیتے ہیں. تو رزق تو اس نے دینا ہے. لا تقتلوا اولادکم من خشیت املاق, کہ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مار نہ ڈالو. تو کبھی کبھی انسان اس طرح سے جب ڈیسیژن اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو یعنی جو اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے اس کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوتا؟ ہاں یہ بات امپورٹنٹ ہے دوسری, کہ اگر کسی کے بچے نہیں ہوتے اور اس کو بہت ساری باتیں سننی پڑتی ہیں تو یہ زیادتی ہے کہ کوئی بیٹھ کے گھر میں فیصلے کرے کہ عورت کا قصور ہے, مرد کا قصور ہے. اب تو کوئی مشکل نہیں ہے, قصور نکالنے کے بجائے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. نمبر 1 تو یہ بات ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی نہیں ہے نا, تو اس پر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ کی تقدیر پر جو ایمان رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب چاہا تو یہ فیصلہ کر دے گا. تو اس کے لیے علاج بھی کروا لینا چاہیے. اگر علاج کے بعد بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسی پاسبلٹی نہیں ہے تو پھر بہت سارے راستے موجود ہیں. لیکن بہرحال کسی لڑکی سے یہ کہنا تمہارے یہاں اولاد نہیں ہو رہی تو یہ تمہارا ہی فالٹ ہے, یا یہ کہ لڑکی کے گھر والے یہ کہنا شروع کر دیں کہ لڑکے میں خرابی ہے, لڑکے کے گھر والے کہیں لڑکی میں خرابی ہے, اور خرابیاں تلاش کرنے کا ہمیں حق نہیں ہے. تو کپل کو تھوڑا سا خود بھی سوچنے کا موقع دینا چاہیے. تو فیملی اس لیے نہیں ہوتی کہ دوسروں کی سانسیں تنگ کرے, سانسیں نہیں تنگ کرنی چاہیے. لیکن بہرحال اس کے لیے حل موجود ہیں بہت سارے, وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. عورتوں کو ہی ہمیشہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آپ کمپرومائز کریں, آدمیوں کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ وہ بھی کمپرومائز کریں؟ میرا خیال ہے کہ کمپرومائز کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, نہ عورتوں کو نہ مردوں کو, کیونکہ یعنی جو کام کرنا ہے اسے صرف سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے, دل سے کرنا چاہیے. اچھا, یہ بات عورتوں سے کیوں کہی جاتی ہے کہ آپ کمپرومائز کر لو؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ جتنی بھی شوہر بیوی کے رشتے کے درمیان کوئی الجھنیں ہیں یا ایسے معاملات ہیں جو جس کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں, تو ان کو سولو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ اس کو ان ایڈریس چھوڑ کے تو کمپرومائز کرنے کے لیے کہا جائے. ان ایڈریس نہیں چھوڑنا چاہیے. اس کے لیے خاندان کے بڑوں کو بیٹھ کے دونوں کے ساتھ بات چیت کر کے اور میرٹل کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بعض وقت لڑکے کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کس طرح سے اپنا رشتہ نبھانا ہے, بعض وقت لڑکی کو نہیں پتہ ہوتا کہ میں نے کس طرح سے اپنے اس رشتے کو نبھانا ہے. دونوں دل میں باتیں رکھ لیتے ہیں. ریلی جو یہ رشتہ ہے نا, یہ شفاف دل کے ساتھ, خالص دل کے ساتھ نبھتا ہے. تو دل کے اندر بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے, بری بات نہیں رکھنی چاہیے. اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو اس کے لیے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ آپ اہل علم سے پوچھ لو اگر آپ نہیں جانتے. تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا سولوشن ہے, اور سالو کروا لینا چاہیے. اس کو کبھی بھی ڈیلے نہیں کرنا چاہیے.
اور ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ اپنے جیسے مخلص لوگوں سے بس پوچھ لیں. ضعف الطالب والمطلوب، مدد مانگنے والا بھی کمزور، جس سے مدد مانگی جاتی ہے وہ بھی کمزور. تو جو اس کا علم رکھتے ہیں ان سے بات کرنی چاہیے. جی میں دین میں اپنے آپ کو بہترین کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں، بہتر کرنا چاہتی ہوں. میں اتنی دعا کرتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ اس طرف آئیں، لیکن میری ہوپ لوز ہوتی جا رہی ہے، اور میری فیلنگز ان کے لیے پیار کی جو ہیں وہ فلفلڈ ہی میں فیل کرتی ہوں، کیونکہ میں دین کے راستے پہ جانا چاہتی ہوں اور وہ اس راستے کی طرف نہیں آنا چاہتا. ایک خاتون بہت ہی پیاری خاتون، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت قریب تھی. 96 کی بات ہے، 96-97. ایوری ٹائم وہ جب بھی وہ دین کا کام کرنا ہوتا یا جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتا ہے، آپ دعا کرتے میرے ہسبینڈ میرے ساتھ تعاون کریں. میں نے کہا اگر اللہ کی تقدیر میں نہ لکھا ہو تعاون تو آپ ہی چھوڑ دو کہ نہیں کی. یعنی آپ سب سے پہلے خود تو نیت کر لو. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، آخر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس رشتے کے بعد لوگ نتھی کر لیتے ہیں. کیا حضرت آسیہ نے فرعون کے ساتھ نتھی کیا تھا؟ فرعون کے گھر میں رہتے ہوئے حضرت آسیہ کا ایمان اس درجے کا تھا اور ان کے اعمال کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کی خواتین کی سردار بنا دیا. تو شوہر ساتھ نہ دیں تو زیادہ سے زیادہ وہ فرعون جیسا ہی ہو سکتا ہے، تب بھی حضرت آسیہ والا رول پلے کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے یعنی میں یہ تو نہیں کہتی کسی کا شوہر ایسا ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پہ رکھے اور شوہر کے لیے دعا جاری رکھیں. دعا ضرور کرنی چاہیے لیکن اپنے عمل کو ضرور درست کر لینا چاہیے، اپنا راستہ کلیئر رکھیں. اور حضرت آسیہ نے جو دعا کی تھی کہ یا اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے دے، کہ یا اللہ مجھے اس کے اعمال جیسے اور اس کا جو یعنی اس کے جو اثرات ہیں مجھے اس سے محفوظ کر لینا. کس عمر میں بچوں کو تفسیر القرآن سکھانی چاہیے، خاص طور پر لڑکوں کو، اور کوئی ایسے پلیٹ فارم جہاں موجود ہیں جہاں لڑکوں کو قرآن کی تفسیر سکھائی جا سکے؟ دیکھیے تفسیر قرآن کا جہاں تک تعلق ہے، ترجمہ قرآن ابتدائی عمر سے سکھانا مشکل نہیں ہے. اگر ماں جانتی ہے تو ماں بالکل ابتدا سے سکھا سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ تو نہیں کہتی میں کہ پورا قرآن ہی اس دور میں سکھا دینا چاہیے، لیکن اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ ترجمہ بچہ کس ایج میں سیکھ سکتا ہے تو دیکھیں اردو بولنے والے اردو سمجھنے والے ہیں لیکن سب کے بچے انگلش سیکھیں. تو جو بچہ کس دور میں بچہ انگلش سیکھ لیتا ہے، کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں آپ کے گھروں میں بچے انگلش کا پہلا ورڈ کس دور میں سیکھ جاتے ہیں؟ تو جس دور میں انگلش کا ورڈ سیکھ جاتے ہیں اس دور میں عربی کا ورڈ بھی سیکھ جائیں گے، قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ سکتے ہیں اس دور میں. تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ چیزیں سکھا سکتے ہو. میں یہ تو نہیں کہتی کہ پورے کا پورا قرآن، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹی چھوٹی ٹرمینالوجیز جیسے صلاۃ ہے. ایوری ٹائم جب بچے نماز پڑھے ہم نماز کہتے ہیں، پریئر کہہ لیں گے. اصل لفظ صلاۃ ہے. تو صلاۃ کیا ہوتی ہے زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. میرا خیال ہے 1.25 سال کا بچہ بہت آسانی سے سیکھ جاتا ہے. ٹرمینالوجیز بہت اچھے طریقے سے سیکھ لیتا ہے اگر سکھانے والی ماں کا ارادہ ہو. جو بچہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا ہے اس کے بعد اسے محمد رسول اللہ سکھانے میں کیا مشکل ہے. اور اسی طرح سے آپ کہتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے لیے باقاعدہ، تو باقاعدہ جو ہے میرا خیال ہے کہ یعنی میرا خیال ہے کہ اگر آپ 8 سے 10 ایئرس کے بچے کو باقاعدہ طور پر قرآن سکھانا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں، شروع کر سکتے ہیں. اور مجھے پتا تو نہیں ہے لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ یہاں بچوں کی کلاسز کافی ہوتی. کل میں دیکھ رہی تھی لڑکوں کی کلاسز تھیں، اوپر لڑکے بیٹھے ہوئے تھے. کنیکٹڈ جی ہاں جی، تو آپ بتا دیجیے اس کے. دین کنیکٹڈ کلاس ہوتی ہے جمعرات کے روز. تو الحمدللہ آپ بوائز کو وہاں بھیج سکتے ہیں. ہماری ایک کلاس بوائز کے لیے شوکت کرتے ہیں سنڈے کے دن، تو آپ اس میں بھی بھیج سکتے ہیں بچوں کو جو 11-12 سال کی عمر کے بچے. اس میں سورۃ الکہف اور اس طرح سے کچھ سلیکٹڈ سورز رکھی ہیں جن میں واقعات ہیں اور روزمرہ زندگی میں
क्लास भी शुरू करने की तौफीक दे इंशाल्लाह। कि इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा जरूर हो। इंशाल्लाह। जी Thank you for your talk. मेरे 2 quick questions थे hopefully. पहला ये था कि वो आपने एक लेडी का नाम बताया था जो जद्दा में बेस्ड थी, उनका नाम I didn't get. नाहिद इस्मेरी, Sorry. नाहिद इस्मेरी, इसमें इस्मेरी, इस्मेरी। मेरी और दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में था कि it's just a clarification कि आप ये समझा रहे थे कि जो सैडनेस और एंगर और जो काइंड ऑफ नेगेटिव इमोशंस समझे जाते हैं कि उसके बारे में क्या आप कन्वे करने की कोशिश करें, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि हमें उनको बताना चाहिए कि सारे इमोशंस मतलब आप फील कर रहे हो, कभी आप हैप्पी फील करते हो, कभी सैड, इस टाइम आप गुस्सा फील कर जब रहे वो हो। बड़ा हो जाता है, Okay. यानी मैंने बहुत छोटे बच्चे की बात की है कि आप छोटे बच्चे को भी ये इमोशंस जो है वो सिखा सकते हैं, और जब बड़ा बच्चा हो जाए तो उसको तो ज़ाहिर एजुकेट करेंगे ना। जैसे आप कह रहे हो, आप बिल्कुल राइट जो है ग्राउंड पे बात कर रहे हो कि बड़े बच्चों को समझाना चाहिए कि आप की ज़िंदगी में सारे लम्हे एक जैसे नहीं होते, कभी अच्छा वक्त आता है, कभी इंसान पे कोई मुसीबत भी आती है, मुश्किल भी आती है, तो हमें किस मौके पे क्या करना चाहिए। ठीक है, ठीक है इंशाल्लाह। Yeah, I think that. Thank you. अब पास ऑन कर दें प्लीज माइक। उधर एक सिस्टर वेट कर रही है क्वेश्चन के लिए, और जज़ाकल्लाह खैरन आपके फोन बंद करने के लिए सब। मैंने पूछा था कि टीन एज में जब कोई बच्चा माँ बाप से बेजार हो जाए तो उसको वापस कैसे मतलब मोहब्बत की तरफ, और वो नमाजें भी पढ़ रहा हो लेकिन वो इतना बेजार है कि वो मतलब वो एक्सप्रेस भी करता है, भागता है, खाने के टाइम पे भी जल्दी से खाना ख़त्म करके तो वो टेबल से मतलब भागने की कोशिश करता है, और मतलब बाहर अपने दोस्तों को ज़्यादा वो देता है। It's about 15 and a half, kind of in that age I'm asking. ऐसा हो जाता है जब माँ बाप अकेले तरबियत करने की कोशिश करते हैं। तरबियत में अलमिज़ान जैसे इदारों को मत भूलिए, जो भी दुनिया में जहाँ भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जहाँ पे भी ऐसे इस्लामिक सेंटर्स कायम हैं, वहाँ पे बच्चों की तरबियत के लिए जो कुछ होता है उनके साथ कनेक्ट ज़रूर करें। अपने बच्चों के लिए ये दुआ ज़रूर करें अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें अच्छे दोस्त दें, और माओ को बिल्कुल इब्तिदाई दौर से ही अच्छे दोस्तों के लिए कोशिश करनी चाहिए। अब भी बच्चे के लिए मुश्किल नहीं होगी, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करें, और ये है कि कोशिश करें कि मुझे यहाँ नहीं पता, लेकिन ये है कि मैं फरिया से उम्मीद रखूँगी कि ऐसे यानी अफराद हों जिनको यानी किसी न किसी तरह से बच्चा कहीं कनेक्ट हो जाए किसी और से बाहर, ऐसे अच्छे लोगों के साथ जहाँ पे यानी उनके लिए फिर अच्छी एडवाइस देने वाला हो, जहाँ दोस्ती हो जाती, जहाँ ताल्लुक़ हो जाता है, लोगों के लिए आसानियाँ हो जाती हैं। एक से दोस्त वो जो चेंज करना बहुत मुश्किल है, मतलब आप कहते हैं ना कि नहीं, वो आपने नहीं करना ना, वो तो कोई और बाहर से अचानक कोई किसी को मिल गया, वो आपके कहने से तो कभी कुछ भी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि अब तो वो किसी और जगह पर है ना। बच्चों को जब हम ज़्यादा समझाते हैं, ज़्यादा जब उन्हें प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो जब वो टीनेजर होते हैं वो कहते हैं कि हमें छोड़ो, हम आज़ाद होना चाहते हैं। तो दोस्तों के दरमियान तो उन्हें अपना आप साबित करने का मौका मिलता है, माँ बाप के सामने क्या साबित करें, इसलिए वो कहते हैं यहाँ तो हमारी कुछ चल नहीं सकती, वहाँ जाओ जहाँ हम कुछ किसी के लिए कुछ है। तो आप परेशान ना हो, सिर्फ हिदायत की दुआ करें उनके लिए, और अच्छे इदारों के साथ और अच्छे लोगों के साथ जोड़ने के लिए कोशिश करें। कोई बाहर से अचानक यानी कनेक्ट हो जाता, अल्लाह ताला रास्ता निकाल देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, ये आखिरी सवाल है और उसके बाद इंशाल्लाह नमाज की तरफ जाएंगे और फिर दोबारा उस्ताद। ठीक है,
اس کے بعد ٹائم رہے گا نہیں رہے گا، نہیں رہے گا، کل کنکلوڈ کریں گے. کنکلوڈ کریں گے. ہاں. میرے بیٹوں کا رجحان جو ہے وہ دین کی طرف کافی ہے، لیکن میں جس بھی پلیٹ فارم پہ جاتی ہوں آگے سے قرآن حفظ کے اوپر ہے، تجوید کے اوپر ہے. میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ جب تک قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے، انڈرسٹینڈنگ جس کو تفسیر کہتے ہیں، تب تک وہ کنیکشن میرا نہیں بنا. اور میں جتنی برکہ اور میں نے اپنی لائف میں فیل کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے، کیونکہ ابھی وہ بہت اپنے طریقے سے سمجھائیں، لیکن میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے ملک میں بھی، ہمارے کلچر میں بھی یہ چیز زیادہ ہے کہ حفظ کے اوپر زور ہے، اور حفظ کرتے ہیں بچے، اور حفظ کے اوپر مطلب اتنا زیادہ اسٹریس ہے اسپیشلی بوائز کا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی. جب میری کوئی ڈسکشن ہوتی ہے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ، تو اس بات پہ ہوتی کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میرا بچہ ایک دن حفظ کرے، لیکن آئی ڈونٹ سی اے یوز آف حفظ کہ جب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی اور وہ کنیکٹ نہیں ہو رہے اور ان کو یہی نہیں پتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں اور میرا تعلق کیا اپنے رب کے ساتھ. آپ کی باتیں بالکل ٹھیک ہیں. اب یہ فریحہ اور ان کی ٹیم کے کرنے والا کام ہے یہاں پہ کہ وہ بچوں کے لیے ایسی کلاسز شروع کر ہی دیں. انشاءاللہ یہ کرنی پڑے گی آپ، لیکن سب لوگوں کی ڈیمانڈ ہے اور بچوں کے لیے آخر مل کے ہی کرنا ہے نا. تو آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یہ خدمات پیش کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ بردرز کی بھی ہیلپ ہو جائے گی. جہاں ٹائم دیں گے تو بچوں کے لیے انشاءاللہ راستہ نکل آئے گا. سسٹر، کل ایک سسٹر نے مجھے کوشچن لکھ کے دیا تھا، تو استاذہ جی دیٹ از گونا بی، وہ کہتی ہیں کہ اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن اپریسیشن نہیں ملتی ہے، اور وہ اس بات سے بہت ڈس ہارٹن ہوتی ہیں، بچوں کی طرف سے بھی نہیں اور گھر والوں کی طرف سے بھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ الشکور ہے، قدردان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپریسیشن پر بلیو کر لیں. آپ جو کام کریں اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، آپ کا دل کھل جائے گا، کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردانی نہیں کر سکتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ایک چیز دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں 700 ٹائمز ہوگا. اس سے بڑھ کر قدردانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ ایک نیکی کا 10 گنا اجر پائیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی ایک کے لیے کچھ کر دو، وہ تسلیم ہی نہیں کرے گا آپ نے کچھ اچھا کیا. اول تو یہ بات ہے. اور اگر کوئی تسلیم کر لے تو تب بھی کیا کر لے گا؟ کسی کے اپریسیشن کے ورڈز جو ہے وہ کیا دے لیں گے؟ کب تک انسان کو فائدہ دیں گے؟ انسان کو تو ہر دم ریوارڈ چاہیے. تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے ریوارڈ کے لیے کام کریں، لیکن ریوارڈ اللہ ہی نے دینا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں برکت دے، اور آپ کی اولادوں کی طرف سے آپ کو جو فکر ہے اس کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، آپ کے لیے راستے آسان کرے، بہترین تربیت کرنے والا بنائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے آپ سے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی آپ ادھر بیٹھیں گے، 2 منٹ اعلان ایک دو کرنے ہیں، وہ حسن کریں گے.